वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नावल पढ़ रहे थे अहद उल्फत, तहरीर है महविश अली की। एपिसोड नंबर 11। अच्छा छोड़ो, इसे तुम्हें भी नहीं मालूम। वो अपना चेहरा इसके गर्दन में छुपाता इसके ऊपर झुक गया और वो बेबस सी इसके एहसार में पड़ी रही। किसी ने मुझे ये भी कहा था वो मुझ पर थूकना पसंद नहीं करती। इसके लोगों पर अंगूठा फेरते वो खुमार आलूदा नज़रों से इसे देखने लगा और तकवा की हालत इसकी जसारतों पर सर कटे कबूतर के जैसी हो गई थी कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि कह दे हाँ ये सच है। अगर तुम ज़बरदस्ती ना करते तो सारी ज़िंदगी वो लड़की तुम पर थूकती भी ना। पर वो कुछ नहीं कह पा रही थी। तुम्हें मालूम है तुम्हें 20 लाख रुपए में लिया है मैंने। वो इसका चेहरा अपने लबों से छूता इसे सिसकने पर मजबूर कर गया। तुम्हारा मत बहुत बुरा अंजाम होगा साइम। आखिरी लफ्ज़ पर वो बस यही कह पाई थी और फिर इसके रहमो करम पर खुद को छोड़ दिया। कल रात को इसे लेकर पार्टी में जाना था और आज वो इसके और अपने बीच सारी दूरियां ख़त्म कर देना चाहता था। और तकवा के स्पुर्दगी पर वो इसे अपनी बाहों में भींचता इसके कानों में सरगोशियाँ करने लगा। फजर की अजानों पर इसकी आंख खुली तो वो खामोशी से छत को घूरने लगी और लब भींचकर उठने की कोशिश करने लगी थी कि साइम ने इसकी कोशिश को नाकाम करते इसके कमर में पड़े अपने बाजू को खींचा तो वो खिसकती इसके सीने से आ लगी। कहाँ? इसके कान पर लब रखते वो मुदे मुदे आंखों से बोझल लहजे में पूछने लगा। नमाज पढ़ने, स्पॉट लहजे में कहती वो इसके बाजू को हटाने लगी। साइम ने आंखें वाह करके इसके सुर्ख चेहरे को देखा। सांवली सी रंगत, आम से नैन नकोश वाली ने इसे इस कदर जलील किया था कि वो इसे किडनैप करने के दर पर आ गया। इसने अंगूठे से इसके गाल सहलाया तो वो लब भींच कर रह गई और उथल पुथल सांसों के दरमियान इसके बाजू को हटाकर उठ बैठी। साइम ने मुस्कुराकर इसकी पीठ पर बिखरे काले आबशार को देखा। नमाज पढ़कर फिर मेरे पास आओ। हाथ बढ़ाकर इन बालों को मिलामत अपनी उंगलियों पर महसूस करते वो मुस्कुरा कर बोलता। करवट बदल गया और लब भींच कर उठ खड़ी होती अपना दुपट्टा ढूंढने लगी कि याद आया वो तो साइम बाहर छोड़ कर आया था। फ्रेश होकर क्या पहन रही हो? इसकी पीठ को देखते वो पूछने लगा। मुझे नहीं मालूम, वो गुस्सा दबा कर बोली तो साइम हंस पड़ा। सामने अलमारी में है तुम्हारे कपड़े और मेरे भी निकाल दो। इसने दीवार से लगी ब्राउन कलर की अलमारी की तरफ इशारा करते वापस करवट बदली जिस पर तकवा का सर रखा हुआ था। तकिया अपने मुंह पर रखकर गहरे सांस भरने लगा। इसकी हरकतों पर वो सुर्ख होती लब काट कर अपने रोने की ख्वाहिश को दबाकर बाहर निकली। दुपट्टा उठाकर अपने सर पर ओढ़ा। वो चलती वापस रूम में आई। अलमारी खोली तो वो वाकई वहाँ कुछ सूट रखे गए थे। तकवा ने लब दबाकर इसे देखा जो इसकी तरफ पुश्त किए सो रहा था। मतलब वो पहले ही सारी तैयारियां किए बैठे था। सिर्फ इसके अगवा किया और निकाह करके अपने हकूक याद आ गए। आंसू पोंछती वो इसके कपड़े निकाल कर फिर अपने लेकर बाथरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद जयनमाज पर खड़ी वो दिल से अपना फ़र्ज़ अदा करने लगी। वो बेड पर इसका इंतज़ार करते करते सो गया और इसकी नमाज बढ़ती ही गई। हवेली में बुछार आ गया था। आगा जान की धाड़ों का जब शहर से इनके लिए साइम और लैला मुर्तज़ा नामी लड़की की इंगेजमेंट इनविटेशन कार्ड आया। आगा जानी सदमे में खामोश साकित बैठी थी। क्या वो फिर दूसरी लड़की से शादी करने वाला था? उन्होंने रो रो कर अल्लाह के सामने फरियादें की कि ऐसा ना हो, ये सब झूठ हो, साइम तकवा के साथ ऐसा ना करे। इनकी बुरी हालत को सब साइम और लैला की इंगेजमेंट की वजह समझ रहे थे, पर ये कोई नहीं जानता था वो क्यों जयनमाज पर खड़ी अल्लाह से माफ़िया मांगती और रोकने की दुआ मांग रही थी। जाहिर है इसे ऐसा करना ही था। जब हमारी तरफ से जवाब मिला इस लड़की का तो इसने अपनी माँ की मान ली। आया तो वो पहले हमारे पास ही था। आगा जान, मीर वजदान साहब ने आगा जान को देखते कहा, तो तुम्हारा मतलब है हम इसकी शादी इस लड़की से करवा देते? हाँ, माना कि वो हमारे पास बेटियां नहीं पर बेटों की कदर है। हमने
گاؤں کے سب بچیوں کو اپنی بیٹی مانا ہے، اور کوئی باپ اپنی بیٹی کو سائم جیسا جیون ساتھی نہیں دے گا۔ اس نے جو ابھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر کیا، اس سے وہ ہماری نظروں میں اور گر گیا۔ آغا جان غصے سے کہتے اپنے روم میں آ گئے اور اپنی شریک ہاتھ کو جائے نماز پر روتے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں۔ رات کی تاریکی سیاہ آسمان پر پورے چاند کی روشنی کے ساتھ ہر طرف رنگین فینسی لائٹیں جگمگا رہی تھیں کہ سارا ماحول سحر انگیز ہو گیا تھا۔ مسرور کر دینے والی میوزک کی ہلکی ہلکی دھن، ہنسی مسکراہٹوں تتلیاں، ہر طرف جسٹس صاحب کے گھر رونقیں تھیں۔ سفید باریک پردوں سے پورے لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بڑے سے سرخ پھولوں سے سجے سٹیج پر سامنے ہی خوبصورت حروف میں سائم اور لیلا کا نام لکھا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی تصویر تھی جن میں انگوٹھی پہنا رہا تھا لڑکا لڑکی کو۔ شہر کی بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، ایس ایس پی سے لے کر آئی جی، دوسرے جسٹس تک وہاں اپنی بیگم کے ساتھ موجود تھا۔ مسز ہانیہ کی طرف سے بڑے بڑے بزنس مین وومین موجود تھی۔ معروف چینل اخباروں کے نمائندے وہاں موجود تھے، کھٹک کھٹ نیوز پہنچا رہے تھے۔ مسز ہانیہ گولڈن ساڑی میں نفیس سی جولری اور پارلر والی کے ہاتھوں کی آرائش سے ان کے خوبصورت نقوش اجاگر کر کے انہیں اپنی عمر سے کئی زیادہ چھوٹی بنا دیا تھا۔ ان کی طرف اٹھتی ہر نظر ان پر ٹھٹک کر رک جاتی۔ وہ اپنے دراز قد کے ساتھ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس جسٹس بھاج کے ساتھ ان کے بازو میں بازو ڈالے ہنستی کہکا لگاتی تتلی کی طرح اڑ رہی تھیں۔ مسز ربیل کی بھی چھاپ نرالی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ وہاد صاحب اور ان کے دوستوں سے ایکسکیوز کرتی مسز ربیل کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی، دوسری عورتوں کے بیچ جہاں اس کے حسن کی تعریف تھی۔ واقعی ماننا پڑے گا ہانیہ، اس عمر میں بھی اپنے فگر کافی مینٹین کیا ہوا ہے۔ تم اپنے بیٹے کی بڑی بہن لگ رہی ہو، آئی جی صاحب کی بیوی نے 27 سے اسے گولڈن ساڑیوں سے جھلکتے فگر کو دیکھ کر کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ساتھ دوسری عورتوں نے بھی تاکید کی۔ اور پھر بہو بھی تو اپنے مقابلے کی ڈھونڈی ہے، میں نے دیکھا ہے مسز ربیل کی بیٹی کو ایک پارٹی میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اتنی کہ سائم کے ساتھ کھڑی رہے گی تو ہر کوئی یہی کہے گا بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ مسز ہانیہ کی فرینڈ نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ تو کیا اپنے شہزادے جیسے بیٹے کے لیے میں ایسی ویسی دلہن لاؤں گی؟ کہتے انہوں نے سر جھٹکا۔ ویسے ہے کہاں سائم؟ مسز ربیل نے متفکر ہو کر پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ ہے، بس پہنچنے والا ہوگا، میری اس سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مسکرا کر بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اتنے میں لڑکوں کے ساتھ پنک گاؤن میں، بالوں کو سٹائلش جوڑا بنائے، ڈائمنڈ کی انتہائی مہنگی جویلری میں لیلا نے اپنا قدم ہال میں رکھا تو ہر طرف واو بیوٹیفل کی سرگوشیاں گونجیں۔ ماشاءاللہ چاند لگ رہی ہو۔ مسز ہانیہ اسے لے کر اپنے ساتھ آئیں اور اپنی دوستوں سے ملوانے لگیں جس سے وہ ہائے ہیلو کر رہی تھی۔ آنٹی سائم نہیں آیا ابھی تک؟ لیلا نے سائم کی غیر موجودگی پر پوچھا۔ بیٹا پہنچنے والے ہیں، انہوں نے اس کی گال تھپ تھپا کر کہا اور وہ سر ہلا گئی۔ جنید اور سیف بھی نہیں پہنچے تھے، البتہ انہوں نے اپنی طرف سے سوری لکھ دیا تھا جس کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی، شاید انگیجمنٹ میں نہ آنے کے لیے معذرت کر رہے تھے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور وہ اپنی دوستوں سے اپنے محبت کے قصے سنانے لگی کہ وہ رشک سے سن رہی تھیں۔ سر، یہ ڈیزائنر نے دوسرا ڈریس اس کے سامنے کیا۔ سائم نے آس پاس ہینگ ہوئے فراک برائڈل گاؤن سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ پاس بیٹھی چادر میں چھپی تقویٰ نے بھی نظریں اٹھائی تھیں اور بوتیک کو پہنے پنک حجاب اور فل سلیو والے وائٹ گاؤن کو دیکھا جس پر پنک نگینوں سے کام کیا گیا تھا۔ نفیس سی پنک کڑھائی وائٹ گاؤن کی جالی کے چاروں طرف تھی، وہ سلیو پر تھی۔ زبردست یار، سائڈ پر کھڑے جنید اور سیف نے ستائش سے کہا کہ سائم نے مسکرا کر تقویٰ کو دیکھا، وہ جو ہر ڈریس پر بھرائی التجائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس پر خوبصورت سا حجاب دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ سارا دن وہاں گزارنے کے بعد جب شام کے سائے پھیلے تو اس کے دروازے کے قریب گاڑی آ رکی۔ تقویٰ نے خوشی سے دیکھا شاید اس کا بھائی آ گیا ہے، پر بیل ہونے سائم جب جنید سیف کے ساتھ اندر داخل ہوا
تو اس کے ہاتھ میں بلیک چادر تھی جسے اس کی طرف بڑھاتے حکم دیا تھا، اس میں چھپ جاؤ، اور وہ ناسمجھی سے لیتی چادر اوڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ اسے لے کر باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر ونڈو پر کالے پردے گرا لیے۔ تقویٰ کچھ بھی نہ سمجھتی کراچی شہر کی حدود میں داخل ہوئی۔ تب تک رات گہری ہو چکی تھی اور وہ سیدھی سے لے کر برائڈل ڈریس کی شاپ میں داخل ہوئے، جو بڑا ہونے کے ساتھ امیروں کی شاپنگ سینٹر لگ رہا تھا، جہاں جدید خوبصورت ہر قسم کے ڈریس لٹکے ہوئے تھے، ساتھ میچنگ جیولری، ساتھ ہی پارلر تھا، اور وہ الجھتی اسے اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ڈریس ایسے تھے جنہیں دیکھتے ہی تقویٰ کی روح کانپ جاتی اور التجائی نظروں سے دیکھتی کہ وہ اسے ساری زندگی پردہ کیا ہے، اب اسے یوں شوپیس مت بناؤ۔ وہ جیسے سمجھتا، پھر دوسرا دیکھتا، پھر تیسرا، اب اس ڈریس پر خاموش ہو گئی۔ اب تم دونوں جاؤ اور اپنا کام کرو، وہ سیف اور جنید سے بولا، تو وہ سر ہلاتے اسے آل دی بیسٹ کا انگوٹھا دکھاتے چلے گئے۔ آئیے میم۔ ڈیزائنر اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آگے بڑھی تو تقویٰ گھبرا کر سائم کو دیکھنے لگی۔ جاؤ، میں یہیں ہوں۔ وہ اپنے لیے بلیک ڈنر سوٹ پسند کرتا تقویٰ سے بولا تو وہ لب دبا کر اٹھ گئی اور اس کے ساتھ اندر روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیزائنر نے اسے ڈریس تھما کر باتھ روم میں بھیجا اور کچھ ہی دیر میں گاؤن کے حجاب کو سر پر پہنے اپنی چادر لے کر وضو کر کے باہر نکلی۔ میم، آپ نے چینج نہیں کیا، سر کو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے جلدی آپ کو تیار ہونے کا کہا ہے۔ ڈیزائنر سے اسی طرح واپس نکلتے دیکھ کر بولی، پر تقویٰ اس پر دھیان دیے بغیر ہاتھ میں موجود چادر کو قالین پر بچھا کر خود اس پر کھڑی ہو گئی۔ اپنے سر سے کہو، مجھے تم سے دنیاوی دکھاوے سے زیادہ یہ عزیز ہے، وہ کہہ کر اپنی عشاء کی نماز ادا کرنے لگی اور ڈیزائنر ہونک بنی پہلی دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ سر، میڈم نماز پڑھ رہی ہیں، وہ باہر نکل کر ٹائی باندھتے سائن سے بولی۔ مولانی، وہ بڑبڑاتا سر ہلا کر مسکرا دیا۔ ڈیزائنر واپس اندر آئی اور کچھ دیر انتظار کے بعد تقویٰ دعا مانگ کر جب منہ پر ہاتھ پھیرے، اللہ کو اتنی پیاری ہے، تبھی سر جیسے شوہر ملے، ماشاءاللہ بہت ہینڈسم ہے، آپ کی ارینج میرج ہے، وہ کہتی تقویٰ کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں مدھم پیاری سی مسکراہٹ کی بجائے استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، وہ کہہ کر اندر چلی گئی تو ڈیزائنر اس کے روکھے پھیکے انداز پر سر جھٹک گئی۔ وہ جب تک پہن کر باہر نکلی تو اس کے ساتھ دوسری ماڈرن لڑکی کو محض گفتگو پایا۔ یہ ہے، وہ تقویٰ کو باہر نکلتی دیکھ کر حیرت سے گویا ہوئی۔ وہ ابھی سائم کو دیکھ کر آئی تھی اور اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں اس حسین لڑکی کو دیکھ کر، اور جب اس نے کہا تھا اس کی مسز کو جلدی ریڈی کر لیں تو وہ مایوس ہوتی اندر آئی اور سوچ رہی تھی کہ اتنا ہینڈسم لڑکا، مسز بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی، پر اس کی سوچ پر پانی پھر گیا جب سادہ سی لڑکی کو برائڈل گاؤن میں دیکھا۔ آہستہ بولو میڈم، میڈم میں بہت نخرہ ہے، کہہ رہی تھی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جب میں نے اس کے مسٹر ہسبینڈ کی تعریف کی، ڈیزائنر سرگوشی میں کہتی تقویٰ کا چاروں طرف ڈریس دیکھنے لگی، کہیں زیادہ بڑا نہ ہو۔ میڈم، یہ لوز ہے، آپ اگر 2 منٹ دیں تو میں اسے ٹھیک کر لوں، ڈیزائنر نے کہا، جس پر تقویٰ نفی کرنے لگی۔ نہیں، لوز ٹھیک ہے، عورت کو ایسے ہی کپڑے پہننے چاہیے جو اس کے جسم سے دور ہوں، تاکہ مرد حضرات کی نظریں اس کے جسم سے چپکے کپڑوں سے نمایاں ہوتے خد و خال پر نہ جائیں، اس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد کفن بھی تنگ پڑ جاتا ہے، وہ کہنے لگی تو اس کی باتیں سن کر پارلر والی مسکراہٹ روکنے لگی۔ آئی ایم شیور آپ کی ارینج میرج ہے، پارلر والی قریب آ کر اس سے بولی۔ تقویٰ لب دبا گئی۔ مجھے نہیں معلوم ایسے نکاح کو کیا کہتے ہیں، جب ایک عزت دار لڑکی کو رستے سے اغوا کر کے اس سے زبردستی نکاح کر لیا۔ وہ سوچتی سر ہلائی، وہی تو میں اس سے کہہ رہی تھی، کہاں سر اور کہاں، وہ کہتی چپ ہو گئی۔ اوہ سوری میم، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط مت سمجھیے گا، وہ جلدی سے ایکسکیوز کر گئی، کہیں دوسری تیز ترار عورتوں کی طرح دوڑ نہ لگا دے۔
کوئی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جسے بنانے والے نے نہیں ہم نے بنایا ہے۔ یہ قانون کہ کالی عورت گورے مرد سے شادی نہیں کر سکتی اور گوری عورت کالے مرد سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ تلخ سے کہتی افسوس کرنے لگی۔ آپ ناراض؟ کچھ باقی ہے؟ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹتی بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ جی میڈم، آئیے آپ کو میک اپ کرنا ہے، وہ جلدی سے بولی تو تقویٰ نے نفی کی۔ مجھے آپ حجاب سیٹ کریں اور میری جوتی دیں تاکہ میں جاؤں، مجھے میک اپ کچھ نہیں کروانا۔ مجھے جیسا اپنے رب نے بنایا ہے ویسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ انکار کر گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی کندھے جھکا گئیں۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ کہہ کر ایک اس کے بالوں کا جوڑا بنانے لگی اور دوسری بال سیٹ کرنے کے بعد اسے حجاب پہنانے لگی۔ خوبصورت سی نفیس پنک سینڈل اس کے پاؤں میں پہنائی اور اسے لے کر باہر آئیں جہاں سائم بار بار گھڑی دیکھتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے تیار نہیں کیا؟ وہ اس کے سادہ چہرے کو دیکھتے غصے سے بولا تو تقویٰ چلتی اس کے سامنے آئی۔ کیوں میک اپ کی ضرورت پڑی آپ کو؟ میں ایسی ہوں، سادہ، عام سی، نہ کبھی میک اپ کیا ہے اور نہ کروں گی۔ جس طرح زبردستی نکاح کیا ہے اسی طرح ایسے زبردستی قبول بھی کرو۔ وہ غصے سے دبے لہجے میں گویا ہوئی تو سائم اس کے نفرت بھرے لہجے کو محسوس کرنے لگا۔ کیوں زبردستی مولانی؟ میں تو ہنسی خوشی قبول کر رہا ہوں، مجھے خود لپا پوتی پسند نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولا تو اس کا اشارہ سمجھ کر وہ سرخ چہرے سے نظریں جھکا گئی۔ چلو، وہ اسے ساتھ لگاتا وہاں سے نکلا اور باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ویسے لگ اس میں بھی قیامت رہی ہو، دل کر رہا ہے بس کوئی مومن روم سجا دے اور میں تمہیں لے کر وہاں پہنچ جاؤں۔ وہ اس کے سراپے پر بھرپور نظر ڈالتا بے باکی سے بولتا۔ اس نے سہمنے میں مجبور کر گیا۔ وہ غصے سے آنکھیں میچ کر اندر بیٹھ گئی اور سائم نے اس کا گاؤن اندر رکھا۔ آج ہم مل کر دھماکہ کریں گے، فل انٹرٹینمنٹ ہوگا، وہ آنکھ دبا کر کہتا۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ وہ سمجھتی بس خاموش نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ کاش تم حسین صورت کی بجائے حسین سیرت لے کر آتے تو آج یوں بدلہ لینے نہ جا رہے ہوتے۔ وہ سوچنے لگی۔ وہ جان گئی تھی ضرور اپنی ماں کو شوق کرنے کے لیے اسے دھماکہ بنا کر لے جا رہا ہوگا۔ ٹینشن پلیز، سیف نے مائک پکڑتے ہوئے سب کو متوجہ کیا اور اس کے سٹیج پر دیکھتے سب کو مسکرانے کے ساتھ تالیاں گونجی۔ شکریہ آپ کا۔ سب بھائیوں اور ان کی بیویوں اس طرح مخاطب پر کہہ پڑے تھے۔ خود بھی ہنس پڑا۔ آپ سب کو اپنے یار کی محفل میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ آئے اور ہماری محفل میں چار چاند لگائے، تھینکس سب کا۔ اب میں مسز ہانیہ وہاج یعنی کہ ہماری آنٹی سائم کی موم کو گزارش کروں گا کہ وہ فلم میرا مطلب کہ رسم سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے خوبصورت پیارے پلس معصوم بیٹے کے لیے چند الفاظ کہیں کہ وہ کتنا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ کتنا ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور اس انگیجمنٹ میں آپ کی جسٹس صاحب کی کتنی خوشی شامل ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا معنی خیزی سے، نظروں سے کچھ فاصلے پر کھڑے جنید سے داد چاہی جس پر اس نے آبرو چکا دی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کی کتنی عزت کرتا ہے۔ مسز ہانیہ سٹیج پر آ کر بولی تو سب نے تاکید کی۔ وہ مسکراتی وہاج صاحب کو دیکھنے لگی کہ اس کی نظر بلیک ڈنر سوٹ میں اپنے بیٹے پر گئی تو بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ سائم، لیلا نے ہانیہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سائم کو دیکھ کر مسکرائی، اس کے سحر انگیز شخصیت کو دیکھنے لگی، پر اس کی نظریں اپنے بجائے مسز ہانیہ پر دیکھ کر وہ بلبلا اٹھی۔ موم، وہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا؟ وہ غصے سے بولی۔ مسز ربیل نے بھی سائم کو دیکھا۔ ابھی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ پھر تو تمہیں ہی دیکھے گا نا، خاموش رہو، انہوں نے تسلی دلائی تو وہ لب بھیج گئی۔ میرا بیٹا اپنے موم ڈیڈ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے، خاص کر کے وہ اپنے ڈیڈ سے زیادہ اٹیچ ہے۔ یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ میرا بیٹا اپنے ڈیڈ اور موم کا اچھا فرینڈ ہے۔ لیلا میری پیاری ہونے والی بہو بھی میری پسند ہے، جس پر میں نے صرف اسے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی اس سے کروانا چاہتی ہوں، اور میرے پرنس نے مسکرا کر ایک اچھے بیٹے کا ثبوت دیتے کہا، جیسا آپ بہتر جانیں، کیونکہ ماں باپ سے بہتر کون جانتا ہے اپنی اولاد کی خوشی۔ ہانیہ بیگم محبت غرور آنکھوں میں سمائے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تو سب نے تالیاں بجائیں۔ سائم نے اپنا آبرو چکایا۔ ہاں ضرور، ماں باپ سے بہتر کوئی اپنے اولاد کی خوشی نہیں جان سکتا، شرطیہ یہ کہ وہ ماں باپ ہوں، صرف معاشرے کے لیے نام نہیں۔
اس کا دل کیا جا کر پوچھ لے، کیا بچپن میں میرے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو آپ نے پکڑوایا؟ نہیں، کیونکہ ایک ماں کا فرائض سے زیادہ آپ کو اپنی عزت پیاری تھی۔ اپنے بچے کو روتے چیختے دیکھتی نہیں، پر منہ نہ کھولا یہ کہہ کر ٹھیک ہو جائے گا کہ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے۔ اگر باہر بات نکلی تو گھر میں اکیلے بچے ہونے کے ساتھ ساتھ دو حیوانوں نے مل کر اس بچے کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تو دنیا ہم پر تھوکے گی۔ کہاں گئے تھے اس کے ماں باپ؟ اور اگر بول دیتے ان حیوانوں کو پکڑا دیتے ہیں تو ان کا بزنس کیریئر جسٹس صاحب پر اٹھتی انگلیاں سوچتے ہوئے سائم کی آنکھیں مزید لہو ہو گئیں اور جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ وہاں صاحب نے لب بھیجے کہ کیا ضرورت تھی ایسا کہنے کی کہ وہ اس کا دوست ہے۔ جانتے تھے کہ وہ ایک لمحہ نہیں لگاتا عزت کی دھجیاں اڑانے میں۔ انہوں نے متفکر ہو کر ہانیہ کو دیکھا اور نیچے لفظوں کے ساتھ نیلی آنکھوں سے لہو میں بدلتی سائم کی حالت کو۔ سنبھال یار، میڈیا کا تجھ پر فوکس ہے۔ سیف نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے یہاں وہاں مسکراتے ہوئے نامحسوس انداز میں سرگوشی کی۔ وہ میرے ضبط سے زیادہ بول رہی ہیں، سائم چیخنے کی خواہش دباتا بولا۔ بولنے دے یار، تو نے ہی تو کہا تھا جتنا بارود ہوگا اتنا ہی بڑا دھماکہ ہوگا، اس لیے سنبھال۔ دیکھ کتنی خوش ہے آنٹی۔ وہ معنی خیزی سے اسے ہانیہ بیگم کی طرف اشارہ دلوانے لگا۔ سائم کے ارادے خطرناک سے خطرناک ہو رہے تھے اور ہانیہ بیگم نے کوئی کسر نہ چھوڑی حویلی والوں کو جلانے کی کہ اس کا بیٹا ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کیا بکواس ہانکتی ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، لیلا نے جل کر اپنی ماں سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ چھوڑنے دے، سب جانتے ہیں اس کے بگڑے بیٹے کی حالت۔ بہت پیار کرتا ہے میڈم سے، اگر کرتا بھی ہوگا تو نے کون سا مستقبل میں کرنے دینا ہے؟ چھوڑ، پھینکنے دے۔ مسز ربیل مرتضیٰ نے تمسخرے بھرے لہجے میں کہا تو لیلا مسکراہٹ روکنے لگی۔ بالکل درست کہا، وہ ہنستی بولی تو مسز ربیل نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سائم، کم ہیئر مائی پرنس۔ مسز ہانیہ نے محبت سے اسے پکارا تو وہ اپنے چہرے پر کمینگی مسکراہٹ سجاتا ان کی طرف جانے لگا۔ اس کے سٹیج پر جانے پر سب نے اس کی شاندار شخصیت پر واو کہا اور وہ مسکراتا اپنی نظروں میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو رکھتا سٹیپ بائی سٹیپ سرخ گلابوں سے سجی سیڑھیاں چڑھتا ان کے سامنے رکا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ہلکی بھوری شیپ، گھنی مونچھیں، شہد رنگ بال، نیلی آنکھیں اور سفید سرخ رنگ کا وہ 27 سال کا حسین ترین مرد تھا جس کی نظریں اٹھ رہی تھیں پھر پلٹنے کا نام نہیں لیتی۔ پر کاش اس نے جتنا حسن پایا تھا اتنی ہی اچھائی پاتا تو تقویٰ آج اندر ہی اندر سسک نہ رہی ہوتی اس کے ساتھ پر۔ مسز ہانیہ نے محبت دکھاتے اسے ماتھے پر لب رکھے اور سیف جنید اس کی اندر کی حالت کا پتہ اس کے سرخ چہرے سے لگا سکتے تھے۔ اب تمہیں بلائے گی، مسز ربیل نے لیلا سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ رسم کی شروعات ہوئی لائٹ آف کر کے۔ محصور کر دینے والے اس ماحول پر چھائے تاریخ اندھیرے پر ایک سفید لائٹ نے سرخ گلابوں سے سجے سٹیج کو اپنے حصار میں لے لیا۔ آج کی اس خاص انویٹیشن پر جہاں آپ سب موجود ہیں، مرحوم میر بھاب کے بیٹے کی خوشی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دونوں کا حوالہ نہ دیتے اس نے اپنے باپ کا نام لیا۔ جہاں وحاج نے لب بھیجے تھے وہیں ہانیہ کا چہرہ سفید ہوا تھا۔ اسے ذرا برابر توقع نہیں تھی کہ اس قدر خوشی کے موقع پر سائم اس مرے ہوئے باپ کو یاد کرے گا۔ اس کی اتنی محبت پر اتنا تو کرتا کہ ساتھ اس کا اور وحاج کا نام ہی لے لیتا۔ رسم شروع کرتے ہیں، وہ جلدی سے بولی کہ کہیں وہ اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دے۔ سائم نے مسکراتے اس کے پھیکے چہرے کو دیکھا۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی مام، اس کے کہتے مسکرا کر اپنی رضامندی دی تو سب مسکرائے اور مسز ہانیہ سکون کا سانس بھرا اور مسکراتی نیچے اتری لیلا کو لینے۔ سائم نے مسکراتے سیف جنید کو دیکھا جنہوں نے انگوٹھے کا اشارہ دیا۔ ہاؤ سویٹ ہارٹ، تمہارا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، مسکراتی لیلا کے ساتھ لیتے مسز ہانیہ بولی تو سب نے رشک سے اسے دیکھا۔ مسز ربیل بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ سب آہستہ آہستہ سٹیج کی طرف جانے لگیں۔ سائم کی نظر اس کے پیچھے آتی مسز پر تھی جو سہمی سہمی سی اتنے لوگوں کے بیچ دونوں لڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ تقویٰ نے یہ تو شکر کیا اندھیرا تھا، پر سامنے موجود سٹیج پر روشنی میں اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور دھڑکنیں بڑھتی ہی گئیں۔
ایکسکیوز می میم، تقویٰ کا گاؤن تھامے لڑکی نے اپنے سامنے مسز ہانیہ سے کہا، جو لیلا کو لے کر اوپر جا رہی تھی۔ مڑ کر اس کی آواز پر دیکھا۔ مسز ہانیہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی کہ اس لڑکی نے اسے شاک دیکھ کر انہیں آہستہ سے سائیڈ کر دی۔ تقویٰ کو لے کر 4 سٹیپ سیڑھیاں چڑھنے لگی اور اسے سائم کے سامنے کھڑا کرتی، مسکرا کر سر کو خم دیتی وہاں سے جانے لگی۔ لیلا تو دیکھتی تقویٰ کو پہچان گئی اور مسز ہانیہ کو بھی یاد آئی جب حامد شاہ کے گھر میں پارٹی کی رات سائم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ پر مسز ربیل ہونکو کی طرح اس سانولی سی لڑکی کو برائیڈل گاؤن میں سائم کے سامنے کھڑا دیکھ مسز ہانیہ کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے کی رنگت لٹھے کی مانند سفید تھی اور آنکھیں پتھرائی ہوئی۔ آنٹی، یہ تقویٰ، لیلا کا سر چکرانے لگا۔ یہ سیڑھیوں کے نیچے کھڑی سائم تقویٰ کو دیکھ رہی تھی۔ سارے حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے جہاں سائم کے سامنے ایک عام سی لڑکی وائٹ گاؤن پنک حجاب میں کھڑی تھی۔ آج کی محفل میری خوبصورت بیوی مسز تقویٰ سائم زیدی کے نام۔ اس کا غمگین لہجہ ہر کسی کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ آئی تھنک گرل کا نام لیلا تھا اور آج انگیجمنٹ تھی۔ وہاج صاحب کے دوست نے تعجب سے کہا، جس پر انہوں نے سر ہلایا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ سب اس سوال کی جانب متوجہ ہوئے کہ وہاج صاحب کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ بتا تو رہا ہے اس کی وائف ہے، انہوں نے کہہ کر ایک قہر بھری نظر سائم پر ڈالی۔ کھٹ کھٹ کی آوازوں کے ساتھ سکتہ ٹوٹا اور میڈیا پر چٹپٹی نیوز نے دھوم مچا دی۔ سائم لیلا ہانیہ کو خاموش دیکھ کر چلائی، تقویٰ پر تو صرف اسے شرط رکھی تھی نہ، پھر یہ بیوی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ویلکم ان مائی لائف بیوٹیفل وائف مسز تقویٰ سائم زید۔ وہ لیلا کی طرف یا کسی کی طرف توجہ دیے بغیر آنسو بہاتی تقویٰ کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ سیف کے سر پر گلاب کا بوکے پھینکنے پر اس نے کیچ کرتے تقویٰ کے آگے کیا۔ لوگوں کا کیا تھا؟ شرکت کرنے آئے تھے، اس لیے بغیر کسی کے غم کا اندازہ لگاتے تالیاں بجانے لگے۔ البتہ سرگوشیاں اپنی جگہ تھیں۔ کوئی مسز ہانیہ پر ہنس رہا تھا تو کوئی لیلا پر افسوس کر رہا تھا۔ کسی کو عام سی سانولی لڑکی اس کے لیے ہونے پر تعجب تھا تو کوئی وہاج صاحب کی صورت دیکھ رہا تھا کہ کون سا ایکشن لیتے ہیں۔ تقویٰ نے اندھیرے میں چیخ کی طرف دیکھتے پھر سامنے لگے حروف کو دیکھا جہاں سائم لیلا لکھا ہوا تھا۔ مطلب آج وہ اپنی انگیجمنٹ میں اسے دھماکہ بنا کر لایا تھا۔ کیا کیا تم نے یہ سائم؟ لیلا کا کہاں قصور تھا؟ کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑانے لگی اور مسکراتا سائم ویسے ہی گلاب پکڑے بیٹھا تھا۔ لو، میں آنسر ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑا کر اس کے ہاتھ میں گلاب تھما چکا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے سانولے ہاتھ کی پشت پر سب کے سامنے اپنے لب رکھ دیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری زندگی صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں، میں صرف تمہارا ہوں سائیں کی جان۔ سامنے ہی خوبصورت میز پر رکھی رنگز کو سیف اور جنید اٹھا کر لائے اور اس کے سامنے کی تو سائم نے اس میں سے ایک رنگ لے کر جو اس کی ماں نے لیلا کے لیے لی تھی، سائم نے تقویٰ کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب ہٹا کر اس کی سانولی سی انگلی میں ڈائمنڈ کا چمکتا ہیرا پہنا دیا۔ ایک بار پھر ہر طرف تالیاں گونجیں۔ وہ مسکراتا کھڑا ہوا۔ ایم سوری موم، وہ انکل وہاج آپ دونوں کی خوشی میرے لیے اتنی عزیز نہیں جتنی میری محبت میرے لیے ہے۔ یوں سمجھے اگر میں اسے لائف نہ بناتا تو شاید میں جی نہیں پاتا۔ وہ کھڑا ہوتا تقویٰ کو ساتھ لگا کر مسکراتا بولنے لگا۔ انہوں نے میری شادی کا جانتے ہوئے بھی مجھے مجبور کیا مسٹر مرتضیٰ کی بیٹی لیلا سے انگیجمنٹ کرنے کے لیے۔ میں نہیں جانتا تھا کیوں، پر میں نہیں کر سکا۔ میں اپنی محبت کو دھوکہ نہیں دے سکا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں انکل، اور لیلا تم سے بھی۔ میں نے تمہیں بہت بتانا چاہا پر مجھے کسی نے بات ہی کرنے نہیں دی اور مجھے گھر سے ہی دور رکھا۔ وہ نام نہاد لہجے میں کہتا سب کو ششدر کر گیا۔ وہاج کیا کہہ رہا ہے؟ مسٹر مرتضیٰ دھاڑا۔ کچھ نمائندوں نے اس کی جانب رخ کیا تو لیلا کے تاثرات دیکھنے لگے۔ کسی نے سائم اور تقویٰ کو فوکس میں لیا تھا۔ تم گھٹیا لڑکی، تم نے مجھ سے سائم کو چھینا، کالی بدصورت عورت! لیلا اپنا بازو مسز ہانیہ اور اپنی ماں سے چھڑوا کر چیختی اوپر سٹیج پر پہنچی اور سائم نے حیرت سے اسے اور اس کے لفظوں کو دیکھتے سنا۔ شٹ اپ! اس کی دھاڑ پر
سب جھٹکا دیا۔ لیلا کے چہرے پر ڈر کی چھاپ چھوڑ گیا کہ آنسو بہاتی تقویٰ نے گھبرا کر اس کا بازو تھام کر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ خبردار جو یہاں کوئی لفظ میری بیوی کے خلاف دوبارہ بولا، وہ تم سے کئی گنا بہتر ہے۔ تم اس کی برابری کھڑی رہنے کے لائق بھی نہیں ہو، سمجھی؟ جس نے تماشا لگایا ہے جاؤ اس سے پوچھو، آئندہ خبردار مجھے اپنی یہ بدصورت شکل دکھائی۔ تم خود ایک عورت ہو، دوسری عورت کو یہ کہہ رہی ہو شرم کرو۔ وہ نیچی آواز میں گھراتا لیلا کو ششدر چھوڑ کر تقویٰ کا بازو تھامتا وہاں سے جانے لگا۔ سیف جنید نے افسوس سے اسے دیکھا اور سر جھکا کر سائم کے پیچھے ہو لیے۔ نامحرم سے رشتہ بڑھانے کی یہی سزا ملتی ہے، میں مار دوں گی اسے۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو، مجھ سے سائم چھین لے گی؟ ناٹ پاسبل۔ اس کی دھاڑیں عروج پر تھیں اور مرتضیٰ صاحب کی بحث وحاد صاحب سے مسز ہانیہ دوسروں کی باتوں اور طنز کی شکار بنی کھڑی تھیں۔ یہ کیا کیا سائم تم نے؟ ہماری عزت دو کوڑی کی نہیں چھوڑی۔ تمہیں اللہ پوچھے۔ مسز ہانیہ روتی ہوئی اندر بھاگ گئیں اور وحاد صاحب نے گھاٹ کو بلوا کر میڈیا والوں کو باہر نکالا۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلے۔ محصور کن ماحول شعلہ بن گیا تھا جس میں لیلا جل رہی تھی۔ حویلی میں وحاج کا تماشا دیکھتے سب ساکت تھے۔ تو کیا اس نے لڑکی سے زبردستی شادی کر لی؟ آغا جان بڑبڑائے اور ہانیہ کی حالت دیکھ کر آغا جانی کی دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ دانیال کو کال کرو جلدی سے۔ سب کیا ہے؟ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا، اس لڑکے کا کچھ کر دیتے۔ ان کے حکم پر رضا نے جلدی سے دانیال کا نمبر ملایا، پر دوسری طرف بزی جا رہا تھا۔ آغا جان شاید کسی سے بات کر رہے ہیں۔ رضا نے اسپیکر آن کرتے ان کے سامنے موبائل کی۔ آغا جانی اور ثانیہ بیگم بہت غور سے ہانیہ کی سفید پڑتی رنگت اور عورتوں کی باتیں سن رہے تھے جو ہانیہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اپنے جوان بیٹے سے زبردستی کر کے کسی کی بچی کی زندگی خراب کرنے پر اور دوسری لڑکی کی ماں اس مارنے کے در پر تھی کہ وہ وہاں سے چلی گئی۔ چلو گاڑی نکالو۔ آغا جان اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے سے بولے کہ وجدان صاحب رضا بھی کھڑے ہو گئے۔ البتہ یہ سن کر آغا جانی کی سانس رک گئی۔ اگر انہیں معلوم ہوا کہ میں نے کروایا ہے تقویٰ کا نکاح تو کیا کریں گے؟ یہ سوچتے ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں بھی چلوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پر آغا جان نے انکار کر دیا۔ وہ خود اپنی شال کندھوں پر ڈال کر باہر کے لیے روانہ ہوئے۔ رات کے 12 بجے انہیں یہ نیوز رضا نے دکھائی تھی جو اپنے روم میں بے مقصد چینل سرچ کر رہا تھا۔ اچانک ایک چینل پر سائم اور اس لڑکی کو دیکھتا ٹھٹکا۔ سب کچھ سمجھتے وہ بھاگا، سب کو جگایا اور لاؤنج میں جمع کرنے کے بعد LED آن کی تو دھڑ دھڑ ہر طرف جسٹس وحاج بزنس وومن ہانیہ کا چہرہ تھا اور ساتھ وفا کی مثال قائم کرتے سائم اور تقویٰ کی تصویریں، جہاں نیچے خوبصورت لفظوں میں سائم کی جان لکھا ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ آغا جانی پریشانی سے سوچنے لگی۔ تھک ہار کر آج تیسری رات بھی وہ ناکام لوٹ کر گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے لاؤنج میں آیا تو ٹھٹک گیا۔ سامنے ہی صوفے میں سکڑی سمٹی وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ اس کا مرجھایا کمزور گلاب کی بجائے پیلا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ وہ تو یہ بھول ہی گیا تھا پیچھے کوئی دوسرا وجود بھی ہے۔ کھانا بھی کھاتی ہے کہ نہیں؟ وہ دانت پیستا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ لڑکی اٹھو! وہ اسے آواز دینے لگا، پر عائشہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ چڑ گیا۔ عائشہ! غصہ ضبط کرتے وہ اس کا نام لیتا بلانے لگا، پر کوئی فائدہ نہیں۔ اٹھو لڑکی، ورنہ بری طرح پیش آؤں گا۔ اس نے بازو ہلاتے اسے جھنجھوڑا تو عائشہ ایک دم گھبراتی اٹھ بیٹھی اور مندی مندی آنکھوں سے سامنے دانیال کو کھڑا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ بوکھلاہٹ میں کھڑی ہوئی کہ اپنی پوری طرح بیدار نہ ہونے پر لڑکھڑا گئی۔ سنبھال کر! دانیال نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا اور اپنے ہاتھوں میں ان کا گدگدا پن محسوس کرتا اچھوت کی طرح دور ہوا۔ کھانا کھاتی ہو؟ اپنا غصہ دباتے نظریں پھیری۔ جی کھاتی ہوں۔ صبح کھایا تھا؟ ہاتھ مروڑتی عائشہ دھیمے لہجے میں سہم کر اسے غصے پر جلدی سے بولی۔ پاگل ہو؟ صبح کھایا تھا، پھر کیوں نہیں کھایا؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہم تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہیں کھانا نہیں دیتے؟ کیا حال بنایا ہے یہ؟ دنیا کو دکھانا چاہتی ہو؟ وہ غرایا تو عائشہ نفی کرتی پیچھے ہوئی۔ نہیں یاد نہیں رہا۔ آنسو پر بند باندھے وہ
بمشکل بولی تو اس نے گھورا۔ ہاں، تمہیں اپنے کیے پر پچھتاووں سے فرصت ملے تو کچھ کھاؤ، جاؤ بنا کر لاؤ کچھ۔ تلوار کی تیز دھار اس پر چلتا حکم سے بولا تو وہ سر ہلاتی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے دانیال نے اس کے بغیر دوپٹے کے وجود کو دیکھتے نفرت سے سر جھٹکا اور زمین سے دوپٹہ اٹھا کر صوفے پر پٹکا۔ یہ حال ہے کہ پردہ زمین پر پڑا ہے اور خود کو ہوش نہیں۔ غصے سے بھربھراتے وہ روم میں گیا، فریش ہو کر واپس آیا۔ وہ تیز تیز چلاتی دوپہر کا کھانا جو اس کے لیے بنا کر رکھا تھا گرم کرتی 3 روٹیاں ڈال کر ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی کہ اس کی نظر تقوی والی چیئر پر گئی تو آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ ابھی قمیض کے آستینے فولڈ کرتا روم سے باہر نکلا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ وہ واپس روم میں آیا، ہارون کی کال دیکھ کر ٹائم دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ ہیلو، اس نے کان سے لگاتے کہا۔ دانیال ٹی وی آن کر، ابھی کے ابھی وہ نیوز دیکھ۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا دانیال چونک گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ اس نے ایک ہاتھ سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور اس سے پوچھا، تم بس نیوز دیکھو اور کسی سپورٹ کی ضرورت پڑے بغیر تو بے جھجک کہنا میں حاضر ہوں۔ اس کے کہہ کر موبائل آف کیا اور دانیال ساکت نظروں سے ٹی وی میں سائم کو گھٹنوں کے بل اپنی بہن کے سامنے بیٹھا دیکھ کر اور اس کے وائف لفظ پر وہ دھاڑ اٹھا، ریموٹ اٹھا کر ساتھ ٹی وی کے اسکرین پر مارا اور خود موبائل اٹھا کر بھاگا۔ میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ چلاتا باہر نکلا۔ عائشہ خوف سے سپیٹ بھرتی اسے دیکھنے لگی۔ دروازہ بند کرو، آؤ، وہ اسے کہتا باہر بھاگا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلا کہ عائشہ صرف اس کی پشت دیکھتی تھک کر کھانے کو دیکھنے لگی اور چلتی دروازہ بند کر کے واپس آتی صوفے پر پہلے والی پوزیشن میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات موتی کی طرح لڑک رہے تھے۔ وہ مسلسل بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی اور سائم کو بددعائیں دے رہی تھی جس نے اس کی عزت کہیں کی نہیں چھوڑی تھی۔ اب کیوں چیخ رہی ہو؟ اتنی بڑی باتیں کرتے تب تم نے اس کی پچھلی تاریخوں کو کیوں بلا ڈالا؟ وہ ہاتھ صاحب سن کر جب تھکے تو دھاڑ اٹھے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ ایسا کرے گا، اس نے تو مجھے خود ہاں کی تھی۔ کمینے باپ کی کمینی اولاد ثابت کر دیا اس ذلیل نے، وہ الٹا ان پر چلائی۔ شرم کرو، مر گیا ہے میرا بھائی، وہ ہاتھ صاحب دانت پیس کر بولے تو وہ ٹھڑک کر انہیں دیکھنے لگی اور پھر دل جلانے والا کہکا لگایا۔ بھائی جب زندہ تھا تب تو یہ احساس نہ جاگا، بلکہ اسے اپاہج جان کر اس کی بیوی کی خواہشیں پوری کرنے لگے۔ اب بڑا دل دکھ رہا ہے، وہ طنزیہ بولی کہ وہاد صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں اس کی بیوی کی خواہشیں پوری نہیں کی، بلکہ وہ غلیظ عورت خود میرے گلے پڑی اور اس سے پہلے پتہ نہیں کن کن اپنے یاروں سے میرے بھائی کے پیچھے اپنے ہوس بری خواہشیں پوری کرواتی تھی۔ وہ غلیظ زبان بکتے انہیں سکتے میں چھوڑ گئے۔ تم گھٹیا باپ کی گھٹیا۔ ابھی اس کا جملہ مکمل ہوتا کہ وہاد صاحب بیچ میں دھاڑے۔ خبردار، آگے ایک لفظ بھی کہا میرے باپ یا بھائی کا، تمہارا خون ناگن کی اولاد۔ انہوں نے مسز ہانیہ کی زبان تالو سے چپکا دی۔ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ ایسے نکلے گا تو پیدا ہوتے ہی گلا دبا دیتی کمینے کا، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ مسز ہانیہ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور ابھی جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھی، تبھی ان کی بات اگنور کر گئی۔ تو ابھی کون سی دیر ہوئی ہے؟ وہاد صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی جائے اور اس کے سینے میں 1000 گولیاں ڈالے جس نے برسوں کی بنی بنائی عزت مٹی میں ملا دی۔ سارے بڑے بڑے لوگوں کو سامنے دنیا کے سامنے خوار کر دیا، اتنے الزامات لگائے، اب تو باہر نکالتے میڈیا ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ناہید مرتضیٰ صاحب اپنی بیٹی کی رسوائی کا کیا مطلب؟ ہانیہ ٹھٹکی۔ مطلب یہ کہ جو شخص ابھی جب ہم جوان ہیں ہمیں سر اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑتا، ساری دنیا کے سامنے نیچ کر دیا ہے، عزت دو کوڑی کی کر دی ہے، وہ انسان بڑھاپے میں ہمارا کیا حال کرے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ نشے میں وہ گاڑی تو ڈرائیو کرتا ہے، قصہ ہی ختم کروا دو، کون سا آگے ہمارا نام روشن کرے گا؟ ابھی ہی پتہ نہیں کس 2 کوڑی کی لڑکی کو اٹھا لایا ہے، انہوں نے بے حس ہو کر کہا تو مسز ہانیہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھاج؟ کچھ بھی ہو وہ میری کوکھ ہے، وہ بولی تو بھاج صاحب نے غصے سے دیکھا۔ ایسے مارتے کلیجہ دکھ رہا ہے اور میرے بچوں کو سانس لینے سے پہلے اپنی
فکر کی وجہ سے ہسپتالوں کے سپرد کر آتی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ بھی تو میری کوکھ ہوتے تھے۔ چٹک پڑے۔ مسز ہانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ کیوں اتنا سوچ رہی ہو جب وہ ہمارے بارے میں نہیں سوچتا؟ آج بے عزت کیا ہے، کل کلاں دنیا کے سامنے ہماری شادی کے پہلے کے تعلقات رکھے گا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ نہیں، ہم خودکشی کر لیں گے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ ہی کچھ کریں، پر ابھی نہیں، کچھ دن بعد، کیونکہ ابھی اگر ایسا ویسا کیا تو سارا شک ہم پر جائے گا، حویلی والوں کا۔ کافی سوچ کے بعد وہ بولی تو فہد صاحب نے سر ہلایا۔ آپ آ کر یہاں بیٹھ گئے، باہر کون سنبھال رہا ہوگا؟ اس نے کندھے پر سر رکھتے کہا، اور وہ اس کے گرد بازو ڈال گئے۔ میں نے سب سے معذرت کر لی ہے، اور گارڈز میڈیا کو سنبھالیں گے، تم فکر مت کرو، خود کو ریلیکس رکھو۔ انہوں نے اسے بیڈ پر لٹایا اور پاؤں سے ہیل اتار خود بھی کوٹ اتار کر پاس بیٹھے۔ کاش اسے پاہج باپ کی اولاد بھی اپاہج ہوتی تو مجھے آج یہ سب نہ کرنا پڑتا، مسز ہانیہ نفرت سے بولی۔ تو فہد صاحب نے انہیں دیکھا۔ دروازے کے باہر جو سائم پوچھنے آیا تھا کہ بتاؤ کیسی لگ رہی ہے میری محبت، درد ہو رہا ہے بدنامی پر۔ یہی درد میرے باپ کو ہوا تھا جب تم دونوں کے کرتوت ان کے دوست نے انہیں کال کر کے بتایا تھے کہ تمہاری بیوی اور بھائی کلب میں ایک دوسرے کی باہوں میں پڑے ہیں۔ تب میں نے وہی درد کے سائے دیکھے اپنے پیارے باپ کے چہرے پر، جو آج تم دونوں کے چہرے پر دیکھے، جو منہ چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ پر اندر کی پلاننگ سنتے اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو لڑک کر گال پر پھسلے۔ بددعائیں تو اس نے کافی سنی تھی اپنی ماں کے منہ سے، پر آج مارنے کی پلاننگ سن کر اس کا دل پتہ نہیں کیوں دکھنے لگا۔ حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں اتنا مجبور کر دیا کہ اب اسے مارنے کے در پہ آ گئے ہیں۔ بغیر کچھ کہے لبوں پر پیاری سی مسکان سجائے وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے روم میں آیا۔ سامنے ہی بیڈ پر تقویٰ کو روتے پایا۔ کیوں رو رہی ہو مولانی؟ وہ اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ تقویٰ نے نفرت سے اسے دیکھا، اس کی روئی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم نے بہت برا کیا ہے سائم، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک اس لڑکی کو دنیا کے سامنے رسوا کرتے، میری عزت کو بے مول کرتے، میرے بھائی کا سر جھکانے کا تم سے اللہ حساب لے گا، بہت برا حساب لے گا۔ اپنی ماں کو یوں تکلیف دینے کا تم سے اللہ حساب لے گا۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی اور وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مانو لہو ٹپک رہا تھا اور چہرہ سرخ۔ اندر ایک بچہ سہما بیٹھا تھا جو باہر ایک بے حس انسان بنا ہوا تھا۔ انشاءاللہ، وہ کہتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا آنکھ دبا کر۔ الماری سے ایک بوتل نکالی اور تقویٰ کے حواس باختہ چھوڑ کر اس بوتل کو منہ لگا دیا۔ وہ رونا بھول کر ساکت سی کھڑی اس حرام حلق میں انڈیلتے دیکھنے لگی۔ تم ایسا کرو، رات کی نماز پڑھ کر رونا اور بری بری بددعائیں دے کر سوچنا کہ مجھے کیسے مارو گی۔ وہ منہ سے بوتل ہٹاتا مسکراتا اس سے بولا، اور وہ چلتا صوفے پر گر کر سامنے رکھے گلاس میں ڈالتا گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا، اور وہ حیرت سے ذاتی سے پہلی بار کسی کو یوں حرام اپنی آنکھوں کے سامنے پیتے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، خوف سے اس کی منہ سے سسکاری نکلی۔ تمہاری ماں ہے؟ وہ اسے سسکتے دیکھ کر گلاس کا آخری گھونٹ بھر کر اس کے سامنے آیا اور اسے شانوں سے پکڑ کے اس کی بھیگی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا، چھوڑو چھوڑو مجھے۔ وہ چلائی، خود کو آزاد کروانے لگی، پر ناکام۔ سائم نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے اپنی ماں مجھے دو گی؟ وہ نشے میں مدہوش ہوتا اس کے آنسو صاف کرتا پوچھنے لگا۔ میرے پاس نہیں ہے ماں، ایک بھائی تھا، اسے بھی تم نے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے وہ روتی ہوئی بولی تو سائم نے افسوس سے کیا، بہت غلط ہوا تمہارے ساتھ مولانی۔ پر کس نے کیا؟ وہ شاید افسوس کے عالم میں کہتا پوچھنے لگا کہ اسے حیرت سے دیکھا۔ چھوڑو، یہ بتاؤ میں کیسے مروں؟ کسی ٹرک کے نیچے آ کر یا گاڑی سے؟ نشے کی حالت میں سیدھا اوپر جاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ زبردستی ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پوچھنے لگا، میرا اللہ جانتا ہوگا تمہارا انجام، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے نفرت سے اس کی سر آنکھوں میں دیکھتے پوچھا کہ وہ سمجھنے سر ہلا گیا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ پیار کیا ہے؟
پیار کیا ہے کسی سے؟ وہ آہستہ سے اس کے حجاب کی پن نکالنے لگا۔ ہاں کیا ہے، پیار بھی اور نفرت بھی، وہ چبا کر بولی۔ سائم کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کس سے پیار کیا ہے؟ اس کی آواز کھائی سے آنے لگی۔ اپنے بھائی سے، اور نفرت تمہاری برائی سے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی بولی تو سائم سمجھ کر مسکرا دیا۔ اچھا، تمہارا مطلب ہے تمہیں مجھ سے نفرت نہیں؟ کوئی پہنچی ہوئی مولا نہیں ہو؟ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگاتا بولا تو وہ منہ پھیر گئی اور اس کے منہ سے اٹھتی حرام کی بو پر پیچھے ہونے لگی۔ پر تقویٰ باہر سے آتی دھاڑ پر سائم نے روتی میں چلتی تقویٰ کی گردن سے سر اٹھایا۔ دانیال، وہ خوشی سے بڑبڑائی۔ ہاں آ گئے سالے صاحب؟ جب بریانی ختم ہو گئی وہ ہنستا بولا تو تقویٰ کے باہر جانے سے پہلے خود نکلا۔ دانیال جو گارڈ سے لڑ کر اندر داخل ہوا تھا، لاؤنج میں آنے ہی اپنی بہن کا نام لے کر دھاڑا اور اپنی دھاڑ پر سامنے سیڑھیاں اترتے سائم کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں۔ طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے بہت تھک گئے آپ۔ وہ مسکراتا سیڑھیاں اترتا اس بپھرے شیر سے بات کرتا اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ سر زبردستی گھر میں آ گیا ہے، گارڈ وہاد صاحب کو دیکھتے بولے تو انہوں نے اشارے سے جانے کا کہا۔ مسز ہانیہ بھی سنجان شخص کو دیکھ کر حیران تھی، پر سائم کے مخاطب سے سمجھ گئی ضرور لڑکی کا بھائی ہوگا۔ اچھا ہوا وہ لڑکی کو لے جائے، مسز ہانیہ نے وحاش کو دیکھتے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ آؤ بتاؤں کتنا تھک گیا ہوں۔ سائم کے نیچے اترتے ہی اس نے آگے بڑھ کر اس کے کالر سے پکڑ کر نیچے پھینکا کہ وہ نشے کی حالت میں منہ کے بل فرش پر گرا۔ سائم، مسز ہانیہ چیخیں۔ آگے بڑھتی کہ وحاد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اشارے سے روکا کہ یہی قصہ ختم ہوگا اور ہمارے ہاتھ بھی صاف رہیں گے، اور مسز ہانیہ نے ان کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا۔ خبردار اگر بیچ میں کوئی آیا۔ وہ مسز ہانیہ پر چیخ دھاڑا اور نیچے پڑے سائم بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ میری بہن کو اغوا کیا کمینے، حرام خور! وہ اس کے پیٹ میں لاتے مارتا اسے بری طرح پیٹنے لگا کہ سائم نے ناک منہ سے خون رسنے لگا۔ تم رئیس کی اولاد، کیا سمجھتے ہو ہم غریبوں کی عزت کو؟ یوں سریں ہم اٹھوا لو گے اور ہم چوڑیاں پہن کر دیکھتے رہیں گے؟ اس نے گریبان سے پکڑتے وہ اسے منہ پر مکے مارنے لگا۔ سائم نے خاموش خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کی بہن کو اغوا کرنے کی سزا بھگت رہا ہے، اس لیے جو اندر درد اٹھ رہا ہے کچھ دیر پہلے کی پلاننگ سن کر اب اس پر مرہم چاہتا تھا جو اسے ملنے تھے کہ ہو سکے ان کے درد کے تلے وہ درد کم پڑ جائے۔ پر نہیں، دونوں بڑھتے گئے یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں دھند چھا گئی۔ تمہاری جان نکال لوں گا۔ وہ سامنے ٹیبل پر رکھا بڑا سا کرسٹل کا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اس کے سر پر مارنے والا تھا کہ اندر داخل ہوتے آغا جان دھاڑے۔ خبردار دانیال! آغا جان کی آواز پر وہ رکتا سرخ آنکھوں سے پلٹا اور وجدان صاحب آغا جان رضا کو پا کر دانت پیس گیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ کیا حال کر دیا ہے؟ مارنا چاہتے ہو؟ رضا دھاڑتا خون میں لت پت نیچے سائم کی جانب بھاگا اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ تقویٰ سیڑھیوں پر بت بنی کھڑی تھی اور کبھی مسز ہانیہ کو دیکھتی تو کبھی وحاد صاحب کو، جو اپنے بیٹے کو زندہ لاش خون میں لت پت دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ مزید کچھ اس کے بھائی کو روک تو لیتے، پر وہ تو جیسے تماشا ہی کھڑے تھے۔ کیا حال کر دیا ہے ظالم انسان! وہ روتا ہوا اس کے سر پر اپنی گود میں رکھ گیا۔ بابا صاحب ایمبولینس بلائیں ورنہ مر جائے گا۔ وہ التجائی نظروں سے آغا جانی کو دیکھتا اپنے باپ سے بولا، اور آغا جان یہی اسی جگہ سالوں پہلے وحاش کا تصور کرتے ان کے جسم میں نفرت کی تیز لہر دوڑ گئی۔ کوئی نہیں بلائے گا ایمبولینس۔ وہ دھاڑے کہ مسز ہانیہ اور وحاد صاحب کو جھٹکا لگا۔ پر بابا صاحب وہ وجدان صاحب نے موبائل پکڑاتے آغا جان کو دیکھا۔ بس ہم نے کہا نا کوئی نہیں بلائے گا ایمبولینس، کر دو اس لڑکے کے حوالے، اس پر یہ خون معاف ہے۔ بے حسی کی مثال قائم کرتے انہوں نے کہا تو باپ بیٹے دل تھام گئے۔ دانیال نے قہر برساتی نظروں سے سائم کے بے ہوش وجود کو دیکھا
اور اپنے ہاتھ پر موجود ڈیکوریشن پیس پر پکڑ سخت کر لی۔ بابا سائیں، وہ ہمارے وہاب کا بیٹا ہے، کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ایسا؟ باپ نہ ہونے کے باوجود ان کا سینہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ نہیں ہے یہ میرے وہاب کا بیٹا، اس پر صحبت زیادہ اثر کر گئی ہے اور اس کی سزا یہی کہ وہ لڑکا اس کے لیے منتخب کرے گا۔ وہ کہہ کر اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے وجدان کو ایک بے حس جاگیردار لگے۔ چلو، آج سے ہمارے لیے مر گیا سائیں زید، اور اگر اب اس لیے کسی نے رحم دکھایا تو وہ ہم سے یا حویلی سے کوئی رشتہ نہ رکھے۔ وہ دونوں باپ بیٹے کو کہتے چلے گئے۔ تقویٰ نے منہ پر ہاتھ جما لیے۔ کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، ہمارے ساتھ کیا اب حشر دیکھو۔ وہاب صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور اندر چلے گئے۔ مسز ہانیہ ڈر کر اندر بھاگ گئی۔ چلو، وجدان صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر رضا کو کہا تو وہ بے آواز روتا ہوا اپنے بابا سائیں کے حکم پر اٹھ کھڑا ہوا اور سائم کے خون میں لت پت چہرے بند آنکھوں پر نظر ڈالتا چلا گیا۔ دانیال نے مسکراتے اس کے وجود کو دیکھا اور ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ بھائی، وہ میرا شوہر ہے! تقویٰ ڈر کر حلق کے بل چلائی اور روتی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ دانیال نے جھٹکے سے سر اٹھایا، سیڑھیوں پر روتی تقویٰ کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے زور سے غصے سے لات سائم کو ماری، دھاڑا کہ وہ سہم گئی۔ اگر آپ نے اب مارا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے بددعائیں دے رہی تھی اور اب جب وہ اپنے انجام کو پڑا تھا تو کیوں روک رہی تھی؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ پر وہ خوش کہاں تھی؟ خوش ہوتی اگر اسے ایک بھی سہارا دیتا، پر اس گمراہ شخص نے اتنوں کا دل دکھایا تھا کہ کوئی بچانے کے لیے تیار نہ تھا۔ نیچے آؤ! وہ ڈیکوریشن پیس زمین پر پھینکتا چلایا، جس 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ کام کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے سر پر پہنے حجاب کو سختی سے جگڑ نیچے آنے لگی۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ وہ اسے دماغ پر بوٹ کی ضرب مارتا تقویٰ کے نیچے آنے پر اس کے بازو کو پکڑ کر لے جانے لگا۔ خون کی ایک دھار سائم کے منہ سے نکلی اور سر ضرب پر لگنے دوسری طرف لڑک گیا۔ تمہاری ماں ہے؟ کیا تم 2 منٹ کے لیے اپنی ماں مجھے دو گی؟ وہ گھسیٹتی جا رہی تھی اور دماغ میں اس جملے گونجے تو نظریں مسز ہانیہ کے روم کے بند دروازے سے ہوتی لاؤنج کے بیچوں بیچ پڑے سائم کے یتیم وجود پر آئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھوما جب وہ اسے اندر لے کر آیا تھا، اور اب وہ بے سہارا پڑا تھا اور وہ جا رہی تھی۔ ایک لمحہ لگا اسے فیصلہ کرتے۔ بھائی چھوڑیں! وہ اپنی کلائی مروڑ کر ان کی گرفت سے چھڑوانے لگی کہ دانیال کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ تقویٰ نے دہلیز سے قدم پیچھے لے لیے اور دانیال کے قدم دہلیز کے باہر تھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے تقویٰ! وہ چیخے کہ وہ سہم کر قدم پیچھے لے گئی۔ بھائی، میں ایسے نہیں آ سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی کہ دانیال نے خونخوار نظروں سے گھورا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، میں بھول جاؤں گا تم میری بہن ہو۔ وہ چیختا اس کی جانب لپکا۔ وہ بل کھا کر پیچھے ہوئی اور اس کی کوشش کو ناکام کر گئی۔ میں اسے اس کے کیے کا احساس دلائے بغیر نہیں آؤں گی۔ آپ سب نے تو سزا دے دی، میری عزت نفس کا کیا؟ میں ایسے ہی معاف کر دوں اسے؟ وہ چلائی۔ میں خود دوں گا اس کے کیے کی سزا، اسے ہوش میں آنے دو تم۔ آؤ میرے ساتھ، شاباش میری جان۔ اسے باہیں پھیلائیں۔ تقویٰ روتی ہوئی سر جھکا گئی۔ یہ کوئی سزا نہیں ہوئی، یہ تو اپنی بھڑاس نکالی ہوئی بھائی، اور میں جانتی ہوں اسے بھڑاس کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا ہوگا۔ میں اسے محسوس کرواؤں گی، میری اذیت، ایک لڑکی کی عزت کا احساس دلاؤں گی جسے اس نے 2 منٹ میں اپنی ضد کی وجہ سے کھیل بنا دیا۔ وہ بھاری آواز میں بول رہی تھی کہ دانیال اسے دیکھنے لگا۔ تقویٰ اسے اندر جاتے دیکھ کر وہ دھاڑا، پر وہ نہ رکی۔ اگر تم نے ایک قدم مزید اس کی جانب بڑھایا تو اپنے بھائی کو بھول جانا۔ وہ جس قدر سرد لہجے میں بولا تھا، تقویٰ سسک اٹھی اور پھر سامنے وجود کو دیکھنے لگی۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا سائم، سب کچھ۔ وہ روتی ہوئی اس کے پاس بیٹھی، اس کا سر اپنی گود میں رکھتی دروازے پر کھڑے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔
مجھے معاف کر دیں بھائی، وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ بس، دانیال نے دھاڑ کر اسے روکا۔ مت بھولو، مجھ پر اس کا خون معاف کیا گیا ہے، اس نے جھنگارتے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کو آپ کی بہن کا خون میں معاف کرتی ہوں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اپنے حجاب سے اس کے منہ سے خون صاف کرنے لگی۔ دانیال خاموش کھڑا سکتے میں اسے دیکھنے لگا۔ تم بہت پچھتاؤ گی تقویٰ، بہت، ایک بھائی کا دل دکھایا ہے تم نے، وہ روتا ہوا بولا۔ تو تقویٰ نے سنتے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بند کرو ناٹک اور لے جاؤ اپنی بھگوڑی بہن کو، مسز ہانیہ کی آواز پر دانیال نے سرخ نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور تمسخرے سے تقویٰ کو دیکھا، جو سائم کا خون صاف کر رہی تھی، جیسے اس آواز کو سننا ہو۔ تم میری بہن نہیں ہو، آج سے تم میری بہن نہیں ہو۔ وہ دھاڑتا وہاں سے نکلا تو تقویٰ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بھاگ کر انہیں روکنا چاہتی تھی، ان کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنا چاہتی تھی، پر وہ اس کے وجود کو چھوڑ کر اٹھ ہی نہیں پائی، یا اس کے اب وجود میں اتنی طاقت ہی نہیں بچی تھی۔ بھابھی، سائم، سیف جنید کو رضا نے کال کی تھی اور وہ بھاگتے وہاں پہنچے تھے، اور اب تقویٰ کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر گھبرائے سے بولے، پر جب نظریں ان کی گود میں سر رکھے پڑے سائم پر گئیں، دونوں کا دل سکڑ گیا۔ ایمبولینس، ایمبولینس کو کال کرو جلدی، سیف جنید پر چیختا بولا اور بھاگتا دزانو سائم کے پاس بیٹھا۔ کس نے کیا ہے یہ حال اس کا؟ وہ سرخ آنکھوں سے دھاڑا اور اس کی گال تھپ تھپانے لگا۔ اس بھگوڑی کے بھائی نے، اور اب پتہ نہیں کس وجہ سے ٹک گئی ہے، منحوس آتے ہی سارا گھر بکھر کر رکھ دیا۔ کالی کلوٹی نے۔ مسز ہانیہ کو موقع ملا تو وہ چیخ پڑی۔ وہاد صاحب منہ پر تکیہ رکھے آرام کرنے کی کوشش کرنے لگے، ورنہ تو اپنے اسٹیٹس کا حال دیکھ کر ان کا برا حال تھا۔ سیف نے سامنے بیٹھی روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھا۔ اب سے یہ تم دونوں کی بھابھی ہے اور اس کی عزت ایسے کرنی ہے جیسے اپنی ماں بہن کی کرتے ہو، مجھ سے بھی زیادہ اس کی عزت کرنا۔ تحکمانہ لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ آنٹی، تمیز سے بات کریں، یہ بھاگ کر نہیں آئی، آپ کے بیٹے نے اغوا کیا ہے۔ سیف نے پہلے جنید غصہ دباتے بولا اور سیف کے دیکھتے سر ہلایا۔ جانتی ہوں، دعوت بنی پھری ہوگی، تبھی تو اس کی نیت خراب ہو گئی ہوگی، وہ غلاظت منہ سے نکالنے لگی۔ بے حسی سے سنتی تقویٰ لب بھیج گئی۔ بہت ہو گیا، اور بند کرو تم دونوں ناٹک اور لے جاؤ اسے، وہ چیختی اٹھی اور دونوں پر خون خوار نظریں ڈال کر اوپر روم کی طرف گاؤن پکڑ کر بھاگ گئی، کیونکہ پہنچ گئے تھے اس کے چمچے، جنہوں نے مل کر اسے رسوائی کا ذائقہ چکھایا تھا اور اب عزت سے روشناس کروا رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر منہ کے بل گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا بھائی چلا گیا اسے چھوڑ کر، اس سے رشتہ ختم کر کے چلا گیا، صرف اس انسان کی وجہ سے۔ سب چھوڑ گئے، پہلے اکیلے تھے، اب تنہا رہ گئی۔ وہ اس کا وجود لرزنے لگا اور وہ ہچکیاں بھرتی اپنی دھاڑیں دبا رہی تھی۔ ایمبولینس کے آنے پر جنید، سیف مسز ہانیہ پر نفرت بھری نظر ڈالتے ہوئے اسے اٹھا کر چلے گئے۔ ذلیل انسان، وہ سائم کو کوستی اندر داخل ہوئی اور نائٹی لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ کیا ہوا، کیا کہا سائم سے دانیال نے؟ آغا جان کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ آغا جانی بے صبری سے ان کی جانب لپکی۔ کچھ نہیں ہوا اسے، اب اس سے کوئی اس کا نام اس حویلی یا اس گاؤں میں نہیں لے گا۔ اگر کسی نے اتنی ہی دوری پر تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، جا سکتا ہے، پر یاد رکھے پھر لوٹ کر کبھی مت آئے، میری موت پر بھی نہ۔ وہ اپنا فیصلہ گرج میں سنا کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے سرخ آنکھوں سے رضا ان کی پشت دیکھتا اپنے روم میں تیز قدموں سے چلا گیا۔ کیا ہوا وجدان، کیا کہا دانیال نے؟ تقویٰ ٹھیک ہے؟ اور سائم؟ آغا جانی لپک کر اپنے بیٹے کے سر پر پہنچی اور سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں کہا اس نے، ٹھیک ہے دونوں، وہ اپنی ماں کا سر سینے سے لگا کر بولا تو آغا جانی سے سکون کا سانس بھرا۔ وسیم کو بولو کل تک سارے گاؤں میں مٹھائیوں کے ساتھ یہ بات پھیلا دے کہ مرحوم میر وہاب کے بیٹے سائم زید کی شادی تقویٰ فاروق سے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے پاس کھڑے ملازم سے کہا تو وہ مؤدب سا سر خم دیتا چلا گیا۔
انہیں آغا جان نے کہا تھا کہ اپنی ماں سے سائم کی حالت کا ذکر نہ کرے، نہ ہی دانیال کا، جو انہوں نے اس کا خون معاف کیا تھا وہ بتائے۔ یہ فیصلہ بھی ان کی طرف سے تھا کہ گاؤں میں سب کو بتایا جائے مرحوم فاروق خان کی بیٹی کو سائم زید کی دلہن بنایا گیا ہے۔ اس سے کچھ عزت تو بچے اس کے خاندان میں، ورنہ اس لڑکے کے قدم سے تو اس نے لڑکی ذات کے وقار پر چوٹ لگانے کی کوشش کی ہے۔ وجدان صاحب کہہ کر اپنے روم کی جانب قدم اٹھائے تو آقا جانی سکون کا سانس بھر گئی اور دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے اللہ کا شکر ادا کیا، جنہوں نے اس بڑھاپے میں ان کی عزت تو بچائی پر ساتھ ان کے پوتے کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ اور کچھ دیر بعد جا کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، پہلے آقا جان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور ثانیہ بیگم انہیں دیکھ کر مسکراتی اپنے شوہر کے پیچھے چلے گئی۔ شاہ پیلس میں حامد شاہ کے ساتھ بیٹھی مہکار نے سارا تماشا دیکھا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اللہ ایسی اولاد کو ہدایت دے، ورنہ تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ کو کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ انہوں نے افسوس سے کہتے چینل بدل دیا اور مہکار کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی تقویٰ کی حالت پر۔ بیچاری خود کو بچاتے بچاتے سیدھا گہری کھائی میں جا گری۔ وہ دل ہی دل میں کمینگی سے مسکراتی کہکا لگاتی ہونٹوں پر اپنے باپ کی موجودگی کی وجہ سے مسکراہٹ ضبط کر کے اٹھی۔ نیوز دیکھتی ہے جسٹس صاحب کے بیٹے کی انگیجمنٹ کی۔ روم میں آ کر اس نے موبائل اٹھا کر حیدر کو کال کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حیدر کی صدمے بھری آواز سپیکر سے گونجی تو مہکار کہکا ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑ گئی۔ وہ دوست سے مل کر جب اپنے فلیٹ میں آیا اور کافی کا کپ بنا کر اسے لے کر روم میں آیا، ایسے ہی فیس بک اوپن کیا تو وہاں لاتعداد پوسٹ سے دیکھ کر وہ جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ جہاں تقویٰ تصویر میں وائٹ گاؤن پنک حجاب میں تقویٰ کے سامنے بیٹھا سائم اسے سرخ گلاب پیش کر رہا تھا اور اوپر پوسٹ پر لکھا تھا، ماں باپ کی ناجائز دباؤ میں نہ آتے، ان کی زبردستی میں نہ آتے، اپنی بیوی سے وفائی نبھاتے، سائم زید نے سب کے سامنے اپنی مسز کو پرپوز کیا اور اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی کا خطاب دیتے، اپنے دل کی ملکہ بناتے، اپنے ماں باپ سے معذرت کر لی۔ حیدر نے بے یقینی کے عالم میں پڑتے، پھر دوسری پھر تیسری ویڈیو دیکھی اور لفظ بیوی پر اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے جلدی سے گھر کال کی، اپنے باپ کو کال کی تو کسی نے نہیں اٹھائی۔ وہ کب زمین پر پٹکتا بے سکونی میں پاگل ہوتا یہاں وہاں ٹہلنے لگا کہ مہکار کی کال آ گئی اور اس کے پوچھنے پر وہ پہلے ہی بول پڑی۔ سمجھنا کیا ہے، اس پارسا نے تمہارے جانے کے بعد اپنے یار سائم سے خفیہ نکاح کر لیا، بھاگ گئے، پھر جب آئے تو دنیا کے سامنے اعلان کر دیا دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہ انتہائی نفرت سے بولی۔ وہ اس نفرت کی وجہ خود بھی نہیں جان پائی تھی، بس اسے تقویٰ سے نفرت تھی اور وہ اسے ذلیل و خوار ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ خفیہ نکاح؟ وہ بڑبڑایا اور اپنے موبائل کو دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ تقویٰ نے سائم سے نکاح کر لیا؟ اس سائم سے جو بند روم میں اس کی آبرو کو روننا چاہتا تھا، اسے ہر جگہ تنگ کرتا تھا، اس لوفر سے شادی کر لی؟ مجھ سے شادی کرتے وقت اسے اپنی عزت اور نفس کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے سوچتے بے تاثر چہرے سے کال ڈسکنیکٹ کی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیا کیا تم نے تقویٰ؟ میں نے تمہیں اپنی عزت دینی چاہی تھی، تمہیں عزت سے رخصت کروانا چاہا تھا، تمہاری پاکیزگی کا تمہارا احترام کیا تھا، تم سے التجا کی اپنی محبت کا احترام کرتے، تمہارے گھر رشتہ لے کر آیا، تم نے کیا کیا مجھے ٹھکرا کر اس بد کردار شخص کو اپنا بنایا؟ کیوں؟ وہ دھاڑ اٹھا کہ روم کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ پاس والے فلیٹ میں اس کی دھاڑ پہنچنے پر حجاب نے ہڑبڑا کر دیکھا۔ کون تھا اپیا؟ وہ روم سے باہر نکل آئی، سامنے بیٹھی لاؤنج میں رمشا سے پوچھنے لگی، جو اس کی کزن تھی جس کے پاس وہ آج کل گھومنے آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، شاید کوئی لڑکا ہے، رمشا نے کندھے اچکا کر کہا تو وہ حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تو کیا یہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں امریکہ میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کب کہا جانور ہے، پاگل؟ رمشا اپیا نے اپنے بیٹے کو فیڈ کرواتے ہنستے کہا۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں لڑکا تھا، وہ ناک سکیڑ گئے۔ ارے بھائی تم نے ہی تو پوچھا کون تھا، انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ او ہو اپیا، ایسی سچویشن میں لوگ یہی کہتے ہیں۔ اس نے سر پیٹ لیا تو رمشا نے سر ہلایا جیسے سمجھ گئی ہو۔ ویسے مجھے لگا جنگل میں کوئی بھیڑیا یا شیر گھس آیا ہو،
ہارر مووی کی طرح، اور میں معصوم شیرنی سہم سی گئی۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے کہا تو رمشا نے اپنی 18 سال کی پیاری سی کزن کو کشن پھینک کر مارا، جسے وہ ہنسی کیچ کر گئی۔ ویسے میں جا کر دیکھتی ہوں کہیں بیچارے بھیڑیے کے پاؤں میں کانٹا تو نہیں چپ گیا، وہ افسوس کرتی منہ پر پہنے حجاب کے ایک سائڈ سے نقاب کر کے پن لگاتی باہر نکلے۔ پیچھے رمشا کو کہتی رہ گئی، پر وہ سنتی کس کی تھی؟ اسے یاد تھا دوسرے فلیٹ میں کپلز رہتے ہیں، صرف اس سامنے والے فلیٹ میں ایک لڑکا رہتا ہے، شاید بیچارے کو اکیلے میں ڈر گیا ہوگا۔ افسوس کرتی وہ بیل پر انگلی رکھ کر بھول گئی۔ حیدر جو بپھرا بیٹھا تھا، مسلسل بیل بجنے پر وہ غصے سے اٹھا۔ کیا ہے؟ دروازہ کھولتے اس نے دھاڑ کے ساتھ پوچھا، جس پر نقاب میں حجاب سہم سی گئی اور فوراً خود کو سنبھال گئی۔ یہ کون سی تمیز ہے مسٹر؟ آپ نے ایٹیکیٹس نام کی کوئی چیز ہے؟ یہ آپ کا جنگل نہیں ہے جہاں آپ ایسے دھاڑیں گے، یہ فلیٹس ہیں جہاں معصوم انسان رہتے ہیں۔ اس طرح چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر سامنے کھڑے اس 28-29 سال کے لمبو کو دیکھتی غصے سے بولی۔ اس کے چپ ہونے پر حیدر نے اسے گھورا۔ 18-19 سال کی گرین حجاب سے نقاب کیے وہ دونوں ہاتھ نچا کر چنگارتی ہوئی بول رہی تھی۔ اپنے لہجے کو دیکھا ہے تم نے؟ کوئی ایٹیکیٹس ہیں بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ وہ چبا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں گھورتا غصے سے کی شدت سے بولا، ورنہ یوں ڈسٹرب کرنے پر رکھ کر دو دیتا۔ ہم لڑکیاں ہیں، ہمیں ایسے ہی بولنا چاہیے۔ تم اپنی چیخوں کو دھیما رکھو یا واش روم میں جا کر دروازے کو لاک لگا کر ایک کونے میں بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر پھر چیخو تاکہ پڑوسی سکون سے رہ سکیں، ورنہ یہ اچھا نہ لگے یہاں کے چڑیا گھر میں جاؤ، بھیڑیوں کی کمی ہے وہ تم پوری کر کے آؤ، وہاں جتنا دل چاہے چیخنا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کے تم کہنے پر آپ کو بھاڑ میں بھیجتی تم پر آ گئی اور غصے سے فری کے مشورے دینے لگی، جس سے حیدر کے جبڑے کی رگیں تن گئیں۔ دماغ مت کھاؤ، پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑتی ہیں، لڑکیوں نے چیخنے کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے اور ہمیں آہستہ بات کرنی چاہیے، بندریا۔ وہ غصے سے کہتا بھیڑیے والا بدلہ چکا کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا اور وہ بل کھا کر پیچھے ہوئی۔ یو بندر کہیں گے، تم نے مجھے بندریا کہا؟ دروازہ کھولو، میں تمہارا نقشہ بگاڑ دوں گی، لمبو بھیڑیے ناکام عاشق، دروازہ کھولو۔ وہ اس کے دروازے پر لاتے مکے برساتے چیخنے لگی کہ آس پاس کے فلیٹ سے سب کپل نکل آئے اور رمشا بھی بھاگ کر باہر آئی۔ واٹ ہیپن حجاب؟ رمشا نے اس کے شانوں سے پکڑ کر اپنے ہاتھ پاؤں سرخ کرنے سے باز رکھا۔ اس لمبو نے مجھے بندریا کہا، اس کی ہمت دیکھو، پاپا کو کال کرو، اسے بتاؤ اس کی بیٹی کو اس لمبو نے بندریا کہا، بتاؤ اسے۔ وہ چیخ رہی تھی کہ رمشا اسے کھینچ کر اپنے روم میں لائے۔ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرو گی تو یہی سننے کو ملے گا، ہوش میں آؤ۔ اسے کھینچ کر نقاب اتارتے دیکھ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھانے لگی، چھوڑیں سب، یہ بتائیں کہاں سے میں بندریا لگتی ہوں؟ وہ اپنے سائڈ فیس کت کو دیکھتی ہاتھ پاؤں کو دیکھتی پوچھنے لگی کہ اس کے اچانک سب کچھ بھول کر بندریا کی فکر میں جانے پر کہکا لگا اٹھی۔ آپ کے ہنسنے کا مطلب؟ وہ تیوریاں چڑھا کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، اس نے تم سے بدلہ چکانے کے لیے بندریا کہا، جس طرح تم نے اسے بھیڑیا کہا۔ رمشا نے سر پر چپت مار کر کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ایک بار مل جائے پھر سے پتھروں سے سر پھاڑ دوں گی اس لمبو کا۔ وہ پکے ارادے باندھتی اپنے روم کی طرف چلی گئی اور پیچھے رمشا ہنسنے لگی۔ دروازے پر خاموشی چھانے پر وہ کوفس بھرا سانس بھر کر بیڈ پر گر گیا اور تقویٰ کو سوچنے لگا، کیا اس نے ایسا کیا ہوگا؟ وہ اس کے پیچھے سائم نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ۔ اوکے گائز، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔